कहा था ना कहा था ना कि मत बोलो, हमारे राज में रहकर तुम हमसे मुंह लड़ाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत के हमें ललकार बैठे तुम। तुम्हारी हैसियत क्या है? लिखारी हो, सहाफ़ी हो, मुहक्किक हो, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें सच जानना है, तुम्हें सच जानना है तो वही बोलो जो हम बोले। कहा था ना जहाँ तुम हो ये बरसों से हमारी राजधानी है, हमारी सल्तनत है ये। यहाँ पे लोग जितने हैं कि जिनमें तुम भी शामिल हो, सभी के सब इजाफ़ी हैं। तुम्हें शायद ख़बर ना हो, जो हम चाहें जिसे चाहें उसे कुर्बान कर देने का हक महफूज रखते हैं। जिसे चाहें उसे कुर्बान कर देने का हक महफूज रखते हैं। हमें रस्ते की ठोकर को हटाना खूब आता है। यहाँ आवाज़ का मायार भी, रफ्तार भी, अल्फाज भी। यहाँ आवाज़ का मायार भी, रफ्तार भी, अल्फाज भी सब हम ही चुनते हैं। यहाँ पे कादरे मुतलिक फ़कत हम हैं। यहाँ पे कादरे मुतलिक फ़कत हम हैं। कहा था ना कि मत बोलो, ज़रा तारीख़ पढ़ लेते। तुम्हारे जैसे जितने थे सभी अंजाम को पहुँचे कि लाजिम है हमारे राज में रहकर हमें ललकारने वाला कोई ना हो। कहा था ना कि मत बोलो। नाज़रीन, ये आज के दिन का इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा वाक़या, इतना दर्दनाक और ग़मनाक ये वक्त बतौर माशरा, बतौर कम्युनिटी और बतौर इंसान मेरे लिए और हम सब के लिए है कि मैं उस दर्द को, उस ज़ख्म को अल्फाज में नहीं ला सकता था। इसी वजह से ये ग़ुलाम मुर्तज़ा राजा की ये नज़्म मैंने आपके सामने पेश की, आपको गोशेगुज़ार की। आज की जो कैफ़ियत है वो अल्फाज में लाई नहीं जा सकती, अल्फाज में नहीं परोई जा सकती। यूँ तो हम सहाफ़ी हैं और हमारा जो काम है वो यही अल्फाज के साथ कहीं ना कहीं खेलना भी रहता ही है, लेकिन आज के इस खुसूसी वक्त में, आज के इस खुसूसी दौर में, इन पलों में, ये जो मखसूस वक्त अभी चल रहा है, इसमें यकीनन मेरे लिए भी और मुझ जैसे न जाने कितनों के लिए अपनी कैफ़ियत को ज़बान पे लाना नामुमकिन बनता जा रहा है। अरशद शरीफ हमारे इस मुआशरे का, हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करता था, तहकीकाती स्टोरियाँ करता था, सबूत पेश करता था, रिपोर्टें पेश करता था और हक़ाइक़ पे मबनी रिपोर्टें पेश करता था, स्टोरियाँ लाता था आवाम के लिए। उसे आज चुप करवा दिया गया है। उस सवाल उठाने वाले को, उस किसी भी गैर मामूली और नामुकम्मल मौजू पे सवालिया निशान लगाने वाले अरशद शरीफ को आज हमेशा के लिए उसकी आवाज़ को बज़ोर ताकत, बज़ोर बाजू, बंदूक के ज़ोर से, गोली के ज़ोर से खामोश करवा दिया गया, चुप करवा दिया गया है। आज ना सिर्फ हमारी दुनिया सहाफ़त बल्कि इस बतौर माशरा, इस पूरी कम्युनिटी के लिए, इस पूरे माशरे के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस माशरे में सवाल उठाने वाले, सवाल पूछने वाले किरदारों को खामोश करवा दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। हत्ता कि यहाँ डायरेक्ट सीधा यहाँ सर पे शूट किया जाता है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन ताकतवर लोगों को, उन ताकतवर शख्स को, उस ताकतवर कम्युनिटी को, उस एलीट को जो सिर्फ उंगलियों पे गिने जाने के बराबर है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उनके मतलब सवाल उठाएं, उन पे उंगली उठाएं, आप उठा लिए जाएंगे। ये अरशद शरीफ का सबक हम सब के लिए, इस पूरी कम्युनिटी के लिए ये सबक है, ये इशारा है उन तमाम तर सवाल उठाने वालों पर कि आप खामोश रहें। मसाल आपके सामने है, इस तरफ जाएंगे तो मारे जाएंगे, हम पे सवाल उठाएंगे, हम पे उंगली उठाएंगे तो मारे जाएंगे।
میں بڑا ہی حقیر سا آدمی ہوں اور اس ڈگر پہ ابھی بہت پہلے مراحل کا مسافر ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تو خیر اس کمیونٹی سے ہوں، اس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جس طرح سے آج دن کو جو مناظر دیکھے وہاں ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر، جس طرح سے ان کو چاہنے والے یہاں جو اسلام آباد پنڈی میں رہتے ہیں وہاں پہ پہنچے، اور جس طرح سے وہ رو رہے تھے، آنسوؤں سے رو رہے تھے، میرے لیے یقین کرنا، میرے لیے کہ ہر کسی جس سے بھی بات کی میں نے وہاں پہ موجود کسی بھی شخص سے بات کی، اس کا یہی کہنا تھا کہ میرے لیے یہ ناقابل یقین بات ہے کہ ارشد شریف مار دیا گیا ہے۔ خیر یہ ایک سیاہ دن ہے آج کی اس صحافت کا، ہماری اس تاریخ کا انتہائی سیاہ دن ہے، انتہائی بدترین دن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک آواز دبائی جائے تو اس کے پیچھے ہزاروں جو ہے وہ مزید گونجنے لگتی ہیں، اور شاید یہ جو ارشد شریف کی قربانی ہے یہ بھی شاید اسی راستے کی، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ارشد شریف کی آواز کو دبایا جانا یہ اس ملک میں، اور آزادی اظہار رائے، آزادی صحافت کو دبایا جانا اس ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ معمول ہے۔ ہر کچھ سالوں بعد، ہر کچھ مہینوں بعد اس پورے طبقے میں سے کسی نہ کسی سوال اٹھانے والے کو، کسی نہ کسی اس غلط چیز کی نشاندہی کرنے والے کو اٹھا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، زخمی کر دیا جاتا ہے، کبھی تو ویگو ڈالے لے جاتے ہیں، کبھی یہاں پہ آ کے گھر پہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ہماری روایت ہے جس پہ ابھی بھی یہ ملک پوری طرح سے خود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ہر کچھ فیکچوئل پوائنٹس ہیں، کچھ فیکچوئل ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ارشد شریف آج سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے انہیں ARY نیوز سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی چونکہ ارشد شریف ان چند اینکرز میں سے تھے یا ان صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے ایک لائن اختیار کی ہوئی تھی، اور یہ کسی بھی شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہے، اس کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے یا کون سی لائن اختیار کر رہا ہے۔ خیر انہیں اپنی جو ان کی آخری نوکری ثابت ہوئی وہ ARY نیوز میں ہوئی، اور اس نجی چینل نے انہیں آج سے 2.5 ماہ پہلے چینل سے ان کے ساتھ جو کنٹریکٹس تھے، یعنی کہ دوسرے سادہ لفظوں میں انہیں نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہیں یہاں پاکستان میں تھریٹس تھے جس کا وہ ذکر بار بار کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ پہلے پاکستان چھوڑ گئے، پاکستان سے وہ دبئی منتقل ہوئے، دبئی کا ان کے پاس ویزا تھا، اور پھر حکام کے مطابق حتیٰ کہ کاشف عباسی نے آج کے اس پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ انہیں حکومت کی جانب سے UAE کی حکومت کو بھرپور طریقے سے پریشرائز کیا گیا کہ ارشد شریف سے ملک چھڑایا جائے یا انہیں ڈی پورٹ کیا جائے، اور پھر UAE کی گورنمنٹ نے ایسا ہی کیا بقول کاشف عباسی، اور انہیں آج سے تقریباً 2 یا 3 دن پہلے جانا پڑا یہاں سے کینیا۔ ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے، بڑی زبان زدیام ہے کہ ارشد شریف پہلے دبئی تھے، دبئی سے لندن گئے، لندن سے کسی کام کے سلسلے میں ان کا کینیا جانا ہوا، اور وہاں پہ ایک حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی، رونما ہو گئی۔ لیکن جو پوائنٹس ہیں وہ دل دہلا دینے والے ہیں، کئی سارے سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں۔ خیر سب سے پہلی اہم صاف اور شفاف بات یہ ہے کہ ارشد شریف انہیں دبئی سے ڈی پورٹ کیا جا رہا تھا، اور ان کے پاس کسی دوسرے ملک کا ویزا موجود نہیں تھا، اور ڈی پورٹ بھی نہیں بلکہ انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر کے ہی اور چلے جائیں۔ پاکستان میں بھی ان کی جان کو خطرہ تھا۔ الٹیمیٹلی یہ دنیا کے چند ایک ممالک ہیں جنہیں آن ارائیول آپ کو ویزا مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ پاسپورٹ لے کے ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کا ویزا لگا دیا جائے گا اس ملک کے لیے، جیسے برٹش پاسپورٹ ہے، اس برٹش پاسپورٹ پہ آپ کئی 100 سے زائد ممالک جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں، آن ارائیول آپ کو ویزا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، اس پہ آپ محض چند ملکوں میں بغیر ویزے کے یعنی کہ آن ارائیول آپ کو ویزا دیا جاتا ہے۔ تو ان میں ایک یہ کینیا بھی شامل تھا، اور ارشد شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ کینیا جائیں گے، اور ٹھیک آج سے تقریباً 2.5 یا 3 دن پہلے وہ دبئی سے کینیا کے لیے روانہ ہوئے، آن ارائیول انہیں ویزا ملا، وہ کینیا پہ اترے، اور پھر آخرکار آج صبح کے وقت یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ارشد شریف کو مار دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص ارشد شریف کو جانتا تھا
جو بھی جانتا ہے اسے علم ہے، اسے کہیں نہ کہیں ضرور علم ہے کہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے نبھایا گیا ہے، اور وہ کون تھا ارشد شریف کا وہ جملہ یا وہ ٹرم جو پورے پاکستان میں مشہور ہوئی، وہ کون تھا؟ آخرکار آج میں یہاں بیٹھ کے بڑے غمزدہ، میں یقین جانیے میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں، آج میں یہاں بیٹھ کے اس ولاگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو قتل کیا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کے قتل کی سازش رچائی؟ وہ کون تھا جسے ارشد شریف جیسے صحافی سے خطرہ تھا؟ آج سے کچھ ماہ قبل ارشد شریف بھی ٹھیک کسی طرح سے رجیم چینج کے معاملے پہ وہ کون تھا کہ کردار کو جانچنے کی کوشش کر رہے تھے اور عوام کے سامنے اسے برہنہ کر رہے تھے۔ خیر، آج ارشد شریف ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ایک کردار موجود ہے، ایک کردار ضرور موجود ہے جو تاحیات رہنے والی چیزیں وہ کہا جاتا ہے کردار ہی ہوتا ہے، اور ارشد شریف وہ کردار چھوڑنے میں کامیاب ہوئے۔ میڈیا رپورٹ یا پریس ریلیز وہاں کی پولیس کی جانب سے سامنے آئی ہے، وہ میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو اس میں کہا گیا کہ ایک صاحب کھڑے تھے وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ کے باہر، اور وہاں پہ ان کی باہر اپنی گاڑی پارک کر گئے جس میں ان کا بچہ بھی موجود تھا۔ انفارچونیٹلی وہ گاڑی اغوا وہاں سے غائب ہو گئی، بمایا بچے، یعنی کہ بچے سمیت بچہ اغوا ہو گیا اور گاڑی غائب ہو گئی، چور وہ گاڑی لے گئے۔ اور اسی سلسلے میں وہاں کی پولیس نے ناکے لگا رکھے تھے، چیک پوائنٹس بنا رکھے تھے جن میں یہ چیک کیا جا رہا تھا کہ کیا وہ گاڑی تو نہیں ہے جس میں وہ بچہ اور وہ چوری شدہ گاڑی ہے، یا اس گاڑی میں وہ بچہ موجود ہے جو اغوا کیا گیا۔ اسی سلسلے میں ناکے لگائے گئے تھے اور گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا یا جانچ پڑتال کی جا رہی تھی۔ خیر، یہ حتمی بات نہیں ہے، یہ مشتبہ ہے، ابھی بھی یہ مبینہ ہے، لیکن یہ وہاں کی آفیشیل جو پولیس ہے ان کی ریلیز ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ مختلف گاڑی کو چیک کر رہے تھے، اسی اثناء میں وہاں سے یہ ارشد شریف کی گاڑی کا گزر ہوا، جسے روکے جانے کا اشارہ دیے جانے کے باوجود گاڑی نہ روکی گئی، تو پہلے تو پولیس اس گاڑی کے پیچھے ہو گئی، اور پھر ایک جگہ پر جا کے انہوں نے چونکہ انہیں بچے کو بچانا تھا، اس چوری شدہ گاڑی کو برآمد کرنا تھا، گو کہ اس کے پیچھے بڑے واضح الفاظ میں نمبر درج ہوتے ہیں، نمبر پلیٹس ہر گاڑی کے بیک سائڈ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کی پولیس نے اس گاڑی کو روکنا تھا، چیک کرنا تھا اور اس بچے کو بازیاب کروانا تھا، اور وہ گاڑی برآمد کروانی تھی، اس وجہ سے وہ اس گاڑی کے پیچھے ہو لیے۔ تو یہاں تک بات کی سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فائر کھول دیے پیچھے کی، یعنی کہ بیک سائڈ سے انہوں نے فائر کیے، اور گاڑی پھر رکی جب ارشد شریف صاحب کو گولی لگی۔ اور جب پولیس کے مطابق وہ وہاں پہنچے تو ایک ارشد شریف کے مبینہ طور پہ بھائی، چونکہ ان کے کوئی بھائی موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہاں کی رپورٹس کہہ رہی ہے، ان کے ایک بھائی اور ڈرائیور وہاں سے نکلے، اور ارشد شریف جو ہے وہ زخمی حالت میں، یعنی کہ مردہ پائے گئے، ان کے سر میں جو ہیڈ شوٹ تھا۔ یہاں پہ کچھ سوالات ہیں اس پریس ریلیز پہ، اور صرف یہ میں نہیں، یہ پورا پاکستان پوچھنا چاہتا ہے، پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے۔ اس کی کینیا جیسا ملک جو کہ انتہائی بدنام ہے اور پولیس کے معاملے میں سخت بدنام ہے، وہاں کی پولیس کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ورلڈ ریکگنائزڈ ادارے ہیں ان کی رپورٹس ہیں، الجزیرہ جیسے جو ہے وہ خبر رساں ادارے کی ڈاکیومنٹریز ہیں، BBC جیسے ادارے کی ڈاکیومنٹریز ہیں کہ کینیا کی پولیس بتہ لے کر ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور اس پہ ان کے وہ بڑی مشہور ہیں ڈائلاگس کہ وہ پہلے ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں، نشانہ لگاتے ہیں اور پھر اڑا دیتے ہیں۔ کینیا کی پولیس کا یہ طرز عمل ہے، اور پھر کینیا کی پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا، انہیں شناخت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ سسپیکٹ کو اڑا دیا، گولی مار دی، اور وہ سسپیکٹ کوئی عام شخص نہیں تھا، ارشد شریف تھا، اس ملک کا صحافی تھا، اس ملک کا سوال اٹھانے والا تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے اس ملک کی میڈیا پر جس پہ غیر اعلانیہ پابندی تھی، اسے اس ملک میں کھلا چلنے پھرنے کی آزادی نہیں تھی، اسے جان کا خطرہ تھا اس ملک میں، وہ یہاں سے یہ ملک چھوڑ کے پہلے دبئی گیا، پھر وہاں سے بھی نکالا گیا، اسے کینیا جانا پڑا۔ خیر، کچھ سوالات ہیں، پہلے تو یہ کہ بڑے عام سے سوالات ہیں، ایک گاڑی جو ناکہ توڑ کے بھاگ گئی ہے، اسے روکنے کی کیا طریقہ کار ہے؟
اول تو اس کے آگے یا پیچھے گاڑی لگا کر اسے روکا جاتا ہے، دوسری اگر پھر بھی وہ رکنے میں کامیاب نہ ہو، آپ اس کے ٹائر برسٹ کر سکتے ہیں، آپ ٹائر فائر کر دیں، گاڑی رک جاتی ہے۔ اگر پھر بھی نہ رکے، کوئی اتنی ہائی ٹیکنالوجی گاڑی ہے جو ٹائر پنکچر ہونے کے باوجود نہیں رک رہی، تو اس پہ آپ الٹیمیٹلی آپ کو ڈرائیور کی کسی ایسے جگہ پہ فائر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، لیکن گاڑی کم از کم رک جائے اور ہم جو ہمیں برآمد کرنا ہے، جو مقصد ہے وہ پورا کر لیں۔ لیکن یہاں پہ تو ساری گنگا ہی الٹی بہی، یہاں ڈرائیور کو نہیں بلکہ سیدھا فائر کیا گیا اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ارشد شریف پر۔ اور یہ تو خیر پولیس کی رپورٹس کے مطابق بات کر رہا ہوں، لیکن جو ویژولز آ رہے ہیں، جس قسم کی فوٹوز آئی ہیں، وہ قطعی یہ نہیں دکھ رہا کہ وہ انہیں بیک سائڈ سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ 9 گولیاں فائر کی گئی ہیں وہاں کے ایک صحافی کے مطابق، 9 گولیاں فائر کی گئی، جو کچھ دروازے پہ لگی، کچھ ٹائر پہ لگی اور کچھ جو ہے وہ ایک جو ان کے سر پہ لگی۔ لیکن جو ویژولز ہے، جو فوٹو ہے، اس پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہیڈ شوٹ ہے۔ اگر آپ نے کبھی پب جی کھیلی ہو، پب جی جو گیم آج کل بڑی مشہور ہے، تو اس پہ آپ کو علم ہوگا کہ ہیڈ شوٹ کہاں کیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی یہاں پہ مارا گیا ہے، یہاں پہ۔ یقین جانیے میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی بڑی دراڑ ہے اس شخص کے سر پہ، اور وہ کسی عام ریوالور یا گن سے شوٹ کی گئی گولی نہیں ہے، وہ پری پلینڈ پورے منصوبہ بندی کے تحت ایک چلائی گئی گولی ہے جو ڈائریکٹ یہاں اس انسان کے سر پہ اسے پھاڑتی ہوئی دوسری طرف سے باہر ہو گئی۔ خیر، اگر گاڑی میں صرف ارشد شریف موجود نہیں تھے، ان کے ڈرائیور بھی تھے اور باقی 2 یا 3 افراد ٹریول کر رہے تھے، ڈرائیور کو ملا کر 3 افراد ٹریول کر رہے تھے، تو آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ 9 گولیاں ایک 4 سیٹر گاڑی پہ برسائی جائیں اور ان میں سے صرف ایک شخص زخمی ہو اور وہ بھی سر پہ ہو، ڈائریکٹ اس سے سر پہ شوٹ ہو، وہ مر جائے، باقی 3 کے 3 جو ہے وہ صاف شفاف طریقے سے بچ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ممکن۔ خیر، یہ وہ حقائق ہے۔ ارشد شریف اپنے سوگواران میں ان کی والدائیں جو پہلے ہی اپنے میاں اور ایک شہید بیٹے کو 2010 میں دفنا چکی ہیں، اور آج یہ انہیں ایک اور رتبہ میسر ہوا کہ شہید صحافت، ان کے بیٹے ارشد شریف بھی شہید صحافت قرار پائے۔ ارشد شریف کے 5 اولاد میں ان کے 5 بیٹے بیٹیاں ہیں، جبکہ ایک ان کی وائف ہے جو کہ بیوہ ہو گئی ہے، ایک بیوہ ہے کہ ان کی فیملی ہے، اور اس فیملی کو اسی طرح بے سہارا چھوڑ کر ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک سوال اٹھانے والے، ایک سوال پوچھنے والے شخص کو، ایک سوال کرنے والے کردار کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا گیا ہے۔